बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सवाल और जवाब का सिलसिला होता है और आप लोगों की रहनुमाई उलमाए कराम कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं। हर रोज़ की तरह हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आप देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई के लिए, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं और यकीनन हमारे जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप मुस्तफ़ीज़ होते हैं इस हवाले से। जवाबात के सिलसिले भी और उसके अलावा भी जो हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पीर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन मोहतरम, पीर साहब हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह और आपसे गुफ्तगू भी रहेगी। आप लोगों की कॉल्स भी शामिल की जाएंगी प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आगाज़ में एक मरतबा फिर हर रोज़ बता दिया जाता है ताकि जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले, उनके लिए आसानी हो सके। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी। और टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बस आप लोग बंद रखा करें जब भी आप लोगों की कॉल प्रोग्राम में मिल जाए उसके बाद। और ख़त के ज़रिए भी आप लोगों के सवालात, आपके पैगामात हम तक पहुँचते हैं और उसके एड्रेस भी आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग एड्रेस को नोट कर सकते हैं। हमारे तक जो भी आप पहुंचाना चाहें, सवाल है, गुफ्तगू है, अपने बारे में मसला है, तो इंशाअल्लाह वो भी आप लोगों की तरफ से हम तक पहुंचेगा और आप अहबाब की रहनुमाई इंशाअल्लाह ज़रूर की जाएगी। उसके अलावा आप सब लोग जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी बात करते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम साथ साथ जो है वो ऐसे मौज़ूआत को आप लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए कुछ आसानी हो सके। और रिलेटेड इस्तिखारे के हवाले से भी होते हैं। उसके अलावा भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाइफ़स्टाइल के लिए आम तौर पे जो मोमिन के लिए हुक्म है अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से ज़िंदगी गुजारने का, उस पर भी साथ साथ हमारी बात अपने उलमा से होती रहती है। तो आज के प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। और बहुत ज़्यादा हद तक देखा जाए तो जिस तरह बात की जाती है प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कि दीन से जब इंसान की दूरी होती है तो ज़िंदगी के बहुत से मामलात में इंसान ख़ुद को परेशान महसूस करता है। और हमारे यहाँ मसला ऐसा है कि हम जब बहुत परेशान अपने मसाइल में, अपने तमाम मामलात में हो जाएं तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक जब हम लोग चले जाएं तो फिर हमें अपने रब की बारगाह में झुकना भी याद आता है। हम अपने रब की बारगाह में सवाल भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ बात इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में होगी अल्लामा साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक हकीकत है और जो मोमिन का शेवा है वो सही मानों में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आगाज़ करेंगे कॉलर्स का भी साथ में। आज के सबसे पहले कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद फिर मज़ीद आगे करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। शहनाज। जी मेरी बहन बताइएगा। जी मैंने आपको से पूछना था कि हमारी 6 महीने से हम एक कुछ बाजार में जगह है ना, जी बाजार में, तो वो हम बेचना चाहते हैं। तो काफी अच्छे से 5-6 महीने से हम लगे हुए हैं लेकिन वो नहीं बिक रही। अच्छा जी। गाहक आते हैं, देख के चले जाते हैं लेकिन फिर वापस कोई नहीं आता। वो जगह जो है वो किसके नाम है? जी ये 2 भाइयों के नाम पे। भाइयों के नाम बताएं उनके। रफीकुल्लाह और रियाजुल्लाह। रफीकुल्लाह और रियाजुल्लाह। जी। और वालिदा का नाम इनकी? ताजबरो। ठीक है। अच्छा, अब जगह अभी तक यानी कि बिक नहीं रही है? जी 6 महीने से हम बात चल रही है लेकिन आते हैं लोग, देख के चले जाते हैं लेकिन वो जायदाद नहीं बिकती। ठीक
ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، بس گھر میں ذرا پریشانیاں بھی ہیں. اللہ کریم مہربانی کرے. ٹھیک بس کافی ٹینشن ہے نا، تو جی اس وجہ سے. اور کاروبار بھی کافی خراب ہو چکا ہے. پہلے ہمارے کپڑے کا کاروبار ہے تھی دکان میں، جی شاپ بھی ہے، اوپر گھر بھی، ہم جو بیچنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک. تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ذرا بک جائے، لیکن اب کاروبار بھی کافی خراب ہے. چلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے آپ، ٹی وی اسکرین پہ ہی جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کو. فون کو آپ ڈسکنیکٹ کیجیے گا. سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے، جو آپ نے سوال کیا گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ جگہ کا جو آپ نے بتایا کہ اس کو بیچنا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسے اسباب پیدا نہیں ہو رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے یا پریشانی ہے بھی تو انشاءاللہ رہنمائی بھی کی جائے گی، اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے. مالک بہت سی آسانیاں پیدا فرمائے. بسم اللہ، پھر صاحب آغاز کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ. آج کی اس پروگرام میں میری بہن نے جو پہلی کالز کی ہے، بات یہ ہے کہ یہ ایک کچھ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، کچھ وراثتی معاملات ہوتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. کام ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ کام نہیں ہوتا. جب بندہ ارادہ کر لے کسی چیز کا بھی تو کام ہو جاتا ہے. میرا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ طارق پڑھیں. آخری سپارے میں سورۃ طارق ہے، والسماء والطارق، اور اس میں ایک آیت ہے انہ علی رجعہ لقادر. جب پڑھیں تو اس کا 3 دفعہ درمیان میں تکرار کریں. اس کے بعد پانی دم کر لیں. جس جگہ کو بھی آپ سیر کرنا چاہتے ہیں وہاں چھڑکاؤ کر دیں. یہ کو 11 دن آپ چھڑکاؤ کریں. اگر ہر نماز کے بعد نہیں تو عصر کے بعد پڑھ لیا کریں. پھر اس کی تعداد 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں. تو 21 دفعہ اس صورت کو پڑھ کے اس آیت کا 3 دفعہ تکرار کرنا ہے. ہر دفعہ پانی دم کر کے چھڑکاؤ کر دیں. انشاءاللہ اللہ کے حضور میں آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں. اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی، جو آپ نے سوال کیا ہے، اور تفصیل سے وضاحت بھی کی ہے پھر صاحب نے. باقی انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہیں اور آپ بھی دعا کیجیے گا. مالک بہت سی آسانیاں پیدا فرمائے. نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں جی؟ میں بھائی سرگودا سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے بھائی کے متعلق استخارہ کروانا ہے. اچھا جی. بھائی کا نام؟ بھائی کا نام سید عاصم. سید عاصم. ہاں جی بھائی، استخارہ یہ کروانا ہے. ہم نے نا کسی بندے کو پیسے دیے تھے اور پاسپورٹ دیا تھا. پاسپورٹ ہے اس کے پاس. تو اسے کیا کہتے ہیں، وہ نا میرے بھائی کو، جو دوسرا بھائی ہے نا عامر، اس کو باہر بلا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ بندہ نا پیسے لے کے، اب اس نے اپنے نمبر بند کر دیا اور پاسپورٹ بھی اس کے پاس ہے. وہ بلا لے گا، 4 پاسپورٹ ہے اس کے پاس نا. وہ بلا لے گا یا نہیں بلائے گا، یا ہمارے پیسے واپس دے دے گا کہ نہیں دے گا؟ اچھا میری بہن، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ جن کے پاس پیسے ہیں، پاسپورٹ ہیں، ان کا نام معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، ان کا نام تو نہیں معلوم. اچھا، نام معلوم نہیں ہے. جو بھائی آپ کے سفر کرنا چاہ رہے ہیں، جو جانا چاہ رہے ہیں، جن کے پاسپورٹ ہیں، ان کا نام بتا دیں پھر ہمیں. پاسپورٹ سید عامر. سید عامر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کہاں کے لیے انہوں نے ان کو، مطلب آپ کے بھائیوں نے کہا؟ اور کینیڈا کے لیے بھائی. کینیڈا کے لیے. تو وہ جو صاحب ہیں وہ کینیڈا میں ہیں؟ ہلو. ہاں جی، بھائی ہیں نا، وہ پتہ نہیں کینیڈا کے کہ کہاں کے، یہ بات نہیں پتا نا. رحیم یار خان کے ہیں وہ بندے نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. کتنا عرصہ ہو گیا اس معاملے کو؟ تقریباً 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہیں اس معاملے کو نا. 4 سے 5. انہوں نے آخری پیمنٹ پرسوں انہوں نے منگوائی تھی.
50,000 रुपये, उन्होंने कहा आप हमें भेजें तो हम बैंक स्टेटमेंट निकलवा देते हैं ना, तो फिर आपके बंदे को बुला लेंगे, भाई को बुला लेंगे। तो उन्होंने उसके बाद 50,000 के ठीक है, चले हम रहनुमाई करते हैं जी इंशाल्लाह जिस हद तक हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप प्रोग्राम देखिए मेरी बहन, सवाल का जवाब आपको ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इस कदर कामयाबी के बाद और इस कदर जो फास्ट हमारा दौर है सोशल मीडिया का, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐप्स पे जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, और हर बंदा इस वक्त हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो अभी भी हमारे ऐसे भाई, ऐसे अहबाब हैं, ये बात भी मानने में आती है कि इंसान अपने अच्छे फ्यूचर के लिए या फिर इंसान ज़िंदगी के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई लाइफ में स्टेप लेता तो है, लेकिन इस हद तक इंसान किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर ले और आपको मालूम ना हो कि वो कौन है, कैसा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, या वो किस स्टेटस पे है आपको बुलाने वाला है। जो भी इस तरह के बहुत से सवालात होते हैं, बहुत से केसेस हैं हमारे सामने आते हैं। मतलब सिर्फ बात करने का इतना है कि आज भी, अभी भी इस वक्त में, इस दौर में ऐसे लोग जो है वो हमें उनकी जो सवालात हम तक पहुंचते हैं तो बहुत दुख दिली तौर पे होता है। तो आपकी गुफ्तगू से, आपकी बात से तो यही साबित हो रहा है कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं। बहरहाल हम रहनुमाई करते हैं जितना सवाल हम तक पहुंचा है। अब उनके साथ आपकी कितनी वाबस्तगी है, कितने जानते हैं आप लोग उनको जिन्होंने आपको बुलाया है, जिनको आपने पैसे दिए हैं, तो ये तो हमें मालूम नहीं है। बाकी इंशाल्लाह पीर साहब कुछ रहनुमाई भी कर देंगे, और क्या आपके भाई जो सैयद आमिर साहब उनके लिए बेहतरी हो सकती है सफ़र के लिए, कुछ रहनुमाई में ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। देखें मेरा बेटा, इंसान कोशिश ही कर सकता है। आप अपने भाई के लिए कोशिश कर रही हैं, आपका भाई अपने फ्यूचर के लिए कोशिश कर रहा है। तो कोई भी इंसान अपने अच्छे फ्यूचर के लिए जब कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। इंशाल्लाह बेहतर होगा, बाहर जाना चाहता है, बेहतर होगा। भाई को कह दें या ख़ुद आप कर लें। अगर भाई आपका 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो बेहतर ये है कि वो कर ले। एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़नी है, और वो पढ़नी है या लतीफ़ों की। या लतीफ़ों की एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ें, और अव्वल आखिर दरूशी पढ़ें, और उसके बाद अपना फ्यूचर प्लान जो है उसको ज़हन में रख के जहाँ जाना चाहता है अल्लाह के हुजूर में अपनी जुस्तजू करें और दुआ करें, और अपनी हाजात को अल्लाह के हुजूर में पेश करें। ये इंशाल्लाह चंद दिन आप इस वजीफ़े को करेंगी या आपका भाई करेगा तो इंशाल्लाह उसके लिए बेहतर होगा कि वो बाहर जाना चाहता है, और उसके लिए बेहतर है तो वो चला जाएगा। और उसके लिए अगर बाहर बेहतर नहीं है तो अल्लाह ताला उसका मुतबादल यहाँ ही कोई जो है सदेबाब जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। असबाब पैदा हो जाएंगे। बाहर जाना बेहतर है तो बाहर के असबाब पैदा हो जाएंगे, पाकिस्तान में अगर बेहतर है तो यहाँ असबाब पैदा हो जाएंगे। तो या लतीफ़ होगी एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया पीर साहब आपका। नेक्स्ट देखते हैं जी, हम कॉलर बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे अपनी अम्मी का इस्तिखारा करवाना है। थोड़ा सा आप ऊंचा बोलिए। अपनी अम्मी का इस्तिखारा करवाना है। अम्मी का इस्तिखारा, वालिदा का नाम? है और उनका नाम, जी उनका नाम गुलाम कौनैन है। गुलाम कौनैन, वालिदा का नाम? काफ़ी बीमार है। दरअसल वो पहले बहुत 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद वगैरह बहुत इबादत करती थी, मगर अब वो एक इबादत भी नहीं कर पा रही, और दूसरा उनको पाकीज़गी और वो नापाकी में थोड़ा कोई परेशानी हो रही है, उसमें भी वो अपने आप को नहीं कर पा रही ना, समझ नहीं आ रही है। ठीक, तो उसके पूछना। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी वालिदा की? 60 प्लस। 60 प्लस है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, बहावल नगर। बहावल नगर से बात कर रही हैं, ठीक है। अभी कितने अरसे से ये जो मसला बीमारी का चल रहा है? जी, तकरीबन 2 साल से। मेरे भाई की शादी हुई थी और उसके 2 दिन बाद उनको फालिज का अटैक हुआ, फिर ठीक हो गई, फिर फालिज का अटैक हुआ, इस तरह हुए, लेकिन अब काफ़ी बीमार है। अब ना वो नमाज वगैरह भी नहीं पढ़ पा रही, वॉशरूम का भी उनका प्रॉब्लम चल रहा है, और पाकीज़गी का भी उनके। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह मेरी बहन, आप परेशान नहीं हो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है आपकी भी, वालिदा और भी हमारे जितने देखने वाले सुनने वाले हैं, वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में से इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत अनमोल तोहफ़ा है, और जिनके वालिदैन सलामत हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के वो लम्हात, वो वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारें। बादस सारे मामलात जब वालिदैन में से कोई भी हस्ती चली जाए तो इंसान को दुख के अलावा और कुछ नहीं होता कि हम अपना वक्त उनके साथ गुजार सकते।
تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں. اللہ کریم ان کو صحت دے, خیر و عافیت والے معاملات ہوں بیماری کے حوالے سے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ابھی کچھ معاملات بھی ایسے ہیں کہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں ہوتا, تو لیکن پھر بھی انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی پیر صاحب, اور جو حق میں بہتر ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ. جی پیر صاحب. دیکھیں میرا بیٹا, آپ شہد لے لیں تھوڑا سا, اور اس کے اوپر کم از کم 1000 مرتبہ درود خضری پڑھیں. 1000 مرتبہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. 1000 مرتبہ درود خضری پڑھ کے شہد پر دم کر دیں. وہ شہد تھوڑا تھوڑا اپنی والدہ کو دیں, اور کم از کم یہ 11 دن آپ نے اپنی والدہ کو شہد دینا ہے. تھوڑا تھوڑا کسی طرح بھی آپ ان کو کھلا دیں تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. جو فالج کا مسئلہ ہے بہت بہتر ہو جائیں گے. اور 11 دن کے بعد دوبارہ کال کر کے ہمیں بتا دینا کہ اب ان کی کنڈیشن کیا ہے. جب شروع کریں تو اس کے 11 دن بعد. چلیں بہتر ہے جی. ہماری بہن نے ابھی سوال کرتے ہوئے کہا, اور اکثر احباب ایسے کہتے ہیں, فخر اس بات پہ تو ہونا چاہیے, مطلب اس اندازے میں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہیں, قرآن کی بھی پابند ہیں, تلاوت وغیرہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اکثر احباب کال کرتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں, ایسے بتاتے ہیں اپنے بارے میں. لیکن حقیقت میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی زندگی میں پریشانی ہے, خوشی ہے, کوئی غم ہے, تو اس کا معاملہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ہے. تو وہ مالک ہی چاہے گا جس کو اس نے خوشی دینی ہے, غم دینا ہے. تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے, اللہ کریم بہت سی معاملات آسان کرے انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں نے اسلامی اسکالر پیرزادہ صاحب سے بات کرنی تھی. جی پیرزادہ صاحب سن رہے ہیں, آپ سوال کیجئے اپنے بارے میں محترم, بتائیے. ہلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. ٹی وی کا والیوم آپ ذرا بند کر دیں محترم. اچھا میں نے وہ اسکاٹا کرانا تھا وائف کا. جی جی ہاں کر دیا. اچھا جی نام بتائیں ان کا, اپنے مسز کا. اسی کا نام سریہ بی بی. سریہ بی بی. کس بارے میں استخارہ کروانا ہے, کیا معاملہ بتائیے. وہ بیمار رہتی ہیں اکثر. عمر کتنی ہے ان کی؟ 63 برس. 63 برس. ٹھیک, اچھا جی. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. آپ کی مسز کا مسئلہ جو آپ نے بتایا بیماری کے حوالے سے, مالک تمام بیماروں کی خیر فرمائے. بہت سے احباب اس وقت بھی جو ہے وہ موسم کی کچھ ایسے معاملات میں, بہت سے لوگ ویسے بھی نارملی احباب جو ہے بیمار اور سوال کرتے ہیں, دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں. مالک سب کی خیر فرمائے. ان کی اہلیہ کے لیے پھر صاحب انہوں نے سوال کیا ہے, تو ان کی رہنمائی فرمائیے گا کچھ بیماری کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی آپ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے گا. ہم بھی دعا گو ہیں, آپ بھی دعا کریں ان کے لیے. اور انہیں سورۃ فاتحہ جو ہے یہ جتنا پڑھ کر, کوئی اس کی تعداد میں آپ کو مینشن نہیں کر رہا, جتنی سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے آپ انہیں پانی دم کر کے پلائیں, شہد دم کر کے انہیں کھلائیں, دودھ دم کر کے انہیں پلائیں. جو چیز وہ پی سکتی ہیں یا کھا سکتی ہیں, لیکن سورۃ فاتحہ آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے. انشاءاللہ چند دن پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ بہت اللہ تعالیٰ انہیں اس کا فائدہ دے گا. اور بالخصوص اگر صبح کی سنتیں پڑھ کر 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ, یعنی بسم اللہ کی میم لام کے ساتھ ملا کے 40 مرتبہ اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں سرکار پر. 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں, اور اس کے بعد 2 فرض پڑھیں صبح کے. درمیان میں یہ پڑھ کے تو پانی کی ایک بوتل رکھ لیں دم کر کے, وہ سارا دن انہیں پلاتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے گا. آمین. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ علامہ صاحب. مزید آگے بڑھیں گے جی, ہم اپنے اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. ہلو
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं सिद्धा बात कर रही हूँ। हमें अपने घर के हवाले से इस्तिखारा करवाना है। थोड़ा सा ऊंचा बोलें आप प्लीज़। घरेलू झगड़े की का इस्तिखारा करवाना है। जी जी, अच्छा जी। झगड़ा करके हमें निकाल दिया घर से और अब 2 साल से हम ननिहाल में हैं, तो इस वजह से करवाना है कि अब क्या किया जाए, कोई भी मामला हल नहीं हो रहा। ठीक है, नाम बताएं अपने वालिद साहब का। आरिफ। वालदा का नाम? नसरीन। वालिद साहब का मतलब लड़ाई और झगड़ा जो आपने बताया है वो बच्चों के साथ है या फिर अपनी बेगम यानी आपकी वालदा के साथ? हम सबके साथ। सबके साथ है, ठीक है। वैसे वो राब्ते में है? जी राब्ते में है वैसे आपके साथ? जी जी वो राब्ते में है। अब आ भी रहे हैं हमें मनाने के लिए कि हमें ले जाने के लिए, लेकिन अब ननिहाल वाले नहीं मान रहे। अच्छा जी। वो इधर से बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात हैं, वो इधर से अब मामले हल नहीं हो रहे, इस वजह से रहनुमाई चाहिए। अल्लाह करीम मेहरबानी करे। कितने बच्चे हैं आप लोग? जी हम 2 बहन और 2 भाई। 2 बहनें जी और 2 भाई, ठीक। चले रहनुमाई करते हैं जी इंशाअल्लाह। मालिक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप जवाब सुने अपना टीवी स्क्रीन पे, फिर सब रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। और 2 बहनें 2 भाई यानी 4 जो है वो बच्चे माशाअल्लाह औलाद है, अच्छी ज़िंदगी है। तो अब किस कदर इंसान को ये सब चीज़ें महसूस होती हैं कि जिस तरह आपने कहा कि अब वो आ रहे हैं मनाने के लिए, लेकिन अब आपके जो ननिहाल वाले हैं वो नहीं मानते हैं। तो एक ऐसा वक्त भी आ जाता है कि जब इंसान को कुछ नज़र कुछ दिखाई नहीं देता है, अपने ज़िंदगी के मामलात में इंसान इतना आगे बढ़ जाता है, औलाद के लिए बाकी मामलात के लिए बहुत चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं। हम दुआगो हैं इंशाअल्लाह, बाकी की रहनुमाई तो पिछला भी फरमाएंगे। आपको बताते हैं इस्तिखारे के लिए कि आपके वालिद साहब के साथ अभी के जो मामलात हैं क्या मज़ीद हो सकते हैं। देखें, सुलह के लिए या इत्तेफाक के लिए या माबैन प्यार और मोहब्बत के लिए 2 वजीफ़े हैं, वो मैं आपको मेरा बेटा बता रहा हूँ, आप उसको पढ़ें। नंबर 1 तो सुबह की नमाज के बाद सूरत मुज़म्मल शरीफ पढ़ें, कम से कम 3 मरतबा पढ़ें, ज़्यादा आप 11 मरतबा भी पढ़ सकती हैं। अगर 11 मरतबा सुबह पढ़ लें तो इसमें आपका फ़ायदा है। उसके अलावा आप इशा की नमाज़ पढ़ के कम अज़ कम 360 मरतबा या वदूदो पढ़ें, अव्वल आखिर दरूशी पढ़ें और 360 मरतबा या वदूदो पढ़ें, लेकिन पढ़ें तसव्वुर के साथ, जो मकसद है वो सामने रख कर आप पढ़ें। इंशाअल्लाह जितना भी मसला रुका हुआ है, गड़बड़ है या नाइत्तिफाकी है, वो इससे ख़त्म हो जाएगी और आपके मामला ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह जवाब आप तक पहुंच गया जी। और जो भी हमारे इस तरह के कॉल्स प्रोग्राम में शामिल होती हैं, सुनकर भी और सारे मामलात उनकी गुफ्तगू बहुत दिली तौर पे हमें दुख होता है। और औलाद के हवाले से भी इंसान को अपने आप को बदलना पड़ता है बहुत से मामलात में ज़िंदगी के। बिल्कुल बच्चों का छोटा होना और आपस के लड़ाई और झगड़े के मामलात हों तो इंसान वक्त गुजर जाता है और बच्चे भी इस चीज़ को भूल जाते हैं टाइम के साथ साथ। लेकिन जब बच्चे उम्र के इस हिस्से में हों और अपने वालिदैन को लड़ाई और झगड़े के मामलात में देखते हों, सुनते हों, तो वो उस टाइम में जो बात उनके जहन में बैठती है उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से ऐसे केसेस हमने जो बिल्कुल ख़ुद देखे हैं और सुने हैं, आज उनके लिए बहुत सी परेशानियां उन अहबाब के लिए हैं। तो बहरहाल अल्लाह करीम मेहरबानी करे, इंशाअल्लाह हम आपके लिए दुआगो हैं। कॉलर है हमारे साथ, हम बात कर रहे हैं उनसे नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से? अकरम, वालदा का नाम नसीम है जी। अकरम साहब बताइएगा। मैंने वो एक तफसील पे खत भी आपको लिखा है जिसमें वापसी लिफाफा है, 20 दिन हो गए, उसका जवाब भी नहीं अभी तक आया। अच्छा जी, ठीक है ठीक है।
چلیں ابھی آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا پھر آپ انتظار کریں گے؟ ہاں جی پوچھنا ہے کہ ہمارا ایک مکان ہے وہ 8-10 سال ہو گئے وہ بک نہیں رہا, کافی ہم نے وظیفے بھی کیے ہیں اور پڑھا بھی ہے لیکن نہیں بک رہا. مکان کس کے نام ہے؟ روزگار بھی نہیں. مکان محمد اکرم کے نام ہے. ٹھیک ہے, کہاں پہ ہے وہ جگہ؟ وہ جگہ خوشاب شہر میں ہے. خوشاب شہر میں ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلے رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کے اکرم صاحب. بہت شکریہ آپ کی کال کا, سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے. اور رہی بات خط کے حوالے سے تو خط آج ایک مرتبہ پھر ہماری ٹیم دوبارہ سے سارے اپڈیٹ لیں گے انشاءاللہ. اگر تو ہوگا آپ کا خط تو ہم تک ضرور پہنچے گا. جوابی لفافے کے ساتھ آپ نے بھیجا ہے تو آپ تک بھی ضرور پہنچے گا واپس انشاءاللہ رہنمائی کی صورت میں. باقی سوال آپ نے لائیو بھی کیا ہے, جگہ کا جو آپ نے بتایا خوشاب میں ہی جو آپ کے نام ہی ہے اپنے, اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی معاملات نظر نہیں آ رہے ہیں. رہنمائی فرمائیے گا قبلہ پیر صاحب. دیکھیں جگہ سیل کرنے کے لیے میرے بھائی سورت محمد جو ہے اس کو 11 دن پڑھیں آپ, اور پڑھنی آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ہے. اس کے ساتھ نماز کی پابندی ضروری ہے, تو ظہر کی نماز پڑھ کے سورت محمد 26ویں پارے میں دوسری سورت ہے اس کو پڑھیں, اور 11 دن جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد دعا آپ نے روزانہ کرنی ہے, اور پانی کی ایک بوتل رکھ لیں, اس کو دم بھی کر دینا ہے. 11 دن کے بعد آپ نے وہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے اپنے مکان پہ. انشاءاللہ جو بھی رکاوٹ ہوگی, جو بھی بندش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی, اور انشاءاللہ وہ جو سیل ہونے کا مسئلہ ہے وہ آپ کا جلد حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ وظائف کیجئے آپ سورہ محمد 26ویں پارے میں, اور آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. جب آپ پڑھیں گے اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. یہ وظائف آپ کیجئے, اور ظاہر ہے دل میں خواہش تو یہی ہوگی اور نیت بھی یہ ہوگی کہ جو چیز ہے یا جس کام کے لیے مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں مالک اس میں آپ کو کامیابی دے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہیں, ہم شامل کرتے ہیں ان کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی جان ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کے ٹانگوں پہ چمبل ہے تو دم کرا رہے ہیں, تو دوائی شوائی بھی کھا رہے ہیں. اچھا جی. 10-12 دن ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی, نام بتائیں بیٹے کا. محمد افضال. محمد افضال. عمر کتنی ہے؟ تقریباً 6-7 سال. 6-7 سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو چمبل کی جو بیماری جو آپ بتا رہے ہیں یہ کب سے ہے اس کے ساتھ معاملہ؟ یہ بچپن سے اس بچے کو ہے. بچپن سے ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے, رہنمائی کرتے ہیں. آپ کی پیر صاحب انشاءاللہ دعا گو بھی ہیں, مالک آسانیاں پیدا کرے. روحانی طور پہ ظاہر ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں اکثر پروگرام میں, تو جو چیزیں میڈیکلی سہارا ہیں جہاں پر آپ کو ہمیں میڈیکل کا سہارا لینا ہے وہ تو بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی جو ہے وہ معاملات دیکھتے ہوئے دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے. عقیب پیر صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. بچے کو پرابلم کیا ہے؟ چمبل کا پاؤں کے انہوں نے بتایا کہ مسئلہ ہے کافی عرصے سے. میرے بھائی آپ اس طرح کریں کہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے آخری پارے میں, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمنفکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ سورت بینہ جو ہے اس کو آپ نے ایک چینی کی پلیٹ پہ لکھ لیں, اور آپ نے لکھنی ہے روزانہ. کسی سے لکھوا لیں یا اپنے امام صاحب سے لکھوا لیں. 11 دن آپ نے چینی کی پلیٹ پہ یہ سورت بینہ جو ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے, اور لکھ کے اس کا پانی جو ہے وہ بچے کو پلا بھی دیں, اور تھوڑا تھوڑا اس کے جو جہاں جہاں اس کے وہ داغ ہیں وہاں لگا بھی دیں. تو 11 دن یہ آپ عمل کریں انشاءاللہ. یہ آخری سپارے میں آخری صورتوں میں صورت بینہ ہے, یہ عمل کریں ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کریم مہربانی کرے جی, مالک اپنا کرم فرمائے. خاص ہم دعا کریں گے انشاءاللہ بچے کے لیے, اور آپ سب کے لیے بھی پروردگار آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں, نیکسٹ کالر ہیں, ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. میں ٹھٹھا سے بات کر رہا ہوں, سن سے میرا شادی کا مسئلہ ہے, لڑکی راضی نہیں. یاسین صاحب تھوڑا سا آپ اونچا بولیں ذرا. میرا نام یاسین ہے جی. میں سن سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے.
لڑکی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی ہے. لڑکی راضی نہیں ہو رہی ہے؟ جی جی وہ چاہتے کی لڑکی ہے. 20 سال ہو گیا. 20 سال کس چیز کو؟ آپ مطلب آپ کے ان کے تعلق کو؟ ہاں 20 سال شادی بات چیت کے 20 سال ہو گیا, ابھی راضی نہیں ہو رہی. اچھا کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام زرین ہے. زرین؟ جی جی. اچھا آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ. اور ان کی والدہ کا نام زرینہ کی؟ جولی. اچھا یہ بتائیے کہ ان کے گھر والے بھی راضی نہیں ہو رہے یا صرف وہ راضی نہیں ہو رہی؟ صرف یہی راضی نہیں ہو رہی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. یاسین صاحب بہت شکریہ, نام آپ کا بہت اچھا ہے, اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی تو اللہ کریم مہربانی کرے. انشاءاللہ دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ آپ کی نیت اور آپ کا جو خواہش ہے وہ اچھی ہے, تو آپ کے لیے بہت سی آسانیاں ہوں اور آپ اس پاکیزہ بندھن میں خیر و عافیت سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں انشاءاللہ. باقی رہنمائی ضرور فرمائیں گے پیر صاحب. میرے بھائی آپ اس طرح کریں کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد جی جی یا با سے تو اس کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے, یا با سے تو اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے, اور سجدے میں جا کر آپ نے 100 مرتبہ یا سبحان کہنا ہے. اس کے بعد سجدے میں آپ نے اپنے دل میں یہ دعا کرنی ہے کہ مالک میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. پہلے 1100 مرتبہ آپ نے مصلی پہ بیٹھ کر عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے یا با سے تو پڑھنا ہے, پھر سجدے میں جا کے یا سبحان 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے وہیں سجدے میں اللہ کے حضور میں التجا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی پیدا کر دے, آمین, اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. الہی آمین. نیکسٹ کالر ہیں جی, ہم بات کریں گے ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں لاہور سے عمرہ مسجد سے بات کر رہی ہوں. سائمہ. لاہور سے؟ جی جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ مجھے نا میری بیٹی کا مسئلہ ہے جی. کہ اس کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں. جی. ایک تو اس کے گھر اولاد نہیں. اچھا جی. اور دوسرا اس کا میاں نوکری والا ہے. ٹھیک ہے. ہے. کام کیا لوگوں کا کپڑا اٹھا اٹھا کر. جی. تو اب 20 لاکھ کا قرضہ ہی بن گیا ہے. اچھا اب سمجھ نہیں آتی, لوگ تنگ کر رہے ہیں. آپ نا اس سہارے کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے. نام کیا ہے ان کا؟ علی. ان کی ماما کا نام رخسانہ. رخسانہ ہے. اچھا آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ مومنہ. اور میرا نام سائمہ. اچھا ویسے میاں بیوی کے آپس میں کوئی معاملہ پریشانی تو نہیں ہے کسی قسم کی؟ پہلے پریشانی تھی, اب تو پریشانیاں دوسری ہو گئی ہیں, تو پھر کیا کرنا. اللہ کریم مہربانی کرے. ٹھیک ٹھیک. اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ مجھے ہر وقت میری طبیعت بھاری رہتی ہے اور میرے گھٹنوں میں درد رہتی ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 45 سال ہے. 45 سال. ٹھیک. اور چلنے پھرنے میں ایسا لگے جیسے وہ پیچھے گر رہی. اور پڑھائی میں پڑھتی رہتی ہوں, یہ جو مثلا کپڑے ٹھیک نہیں رہتے, نہیں جاتا اتنا, تو پھر میں زبان سے پڑھتی رہتی ہوں. اچھا اپنے بارے میں کبھی آپ نے مطلب اپنا کوئی علاج میڈیکلی وغیرہ کروایا ہے؟ ہاں کرایا. یہ کسٹور یہ آتا ہے, اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی مجھے میں کیا کروں. مجھے کہیں جانا ہوتا ہے, میرا دل نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میاں کی بھی شوگر ہے. اللہ کریم مہربانی کرے. آپ دعاؤں میں ذرا ضرور انشاءاللہ جی ضرور, آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں. میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. میرے پاس فون نہیں تھا, میں نے دوسروں سے لے کر دیا. یہ آپ بتائیں علی کا اور اس کی اولاد کا بھی, میری بیٹی کا. میں ایک ہی میری بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے میرا پھولا. اچھا ٹھیک. ماشاءاللہ وہ تو کام پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جی آپ ہمیں ابھی مشکلیں آسان. الہی آمین. اللہم آمین. انشاءاللہ ضرور آپ پروگرام دیکھیے, جواب دے رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ. دعا گو ہیں جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پریشانی تو ہوتی ہے ظاہر ہے ایسے معاملے میں, اور جو کاروباری حالات ویسے چل رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے بھی سامنے ہیں. تو اپنے داماد کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے,
قرض دار ہوئے ہیں، ان کے داماد اور کاروباری معاملات میں اس قدر پریشان ہیں، لوگوں کا قرضہ دینا ہے، پیسہ دینا ہے، اس کے لیے پریشان ہیں، تو کچھ رہنمائی بھی فرمائیے گا کیا بہتر ہو سکتا ہے، اولاد کے لیے بھی اسپیشلی انہوں نے کہا، اور صحت یابی کے لیے بھی کچھ بتائیے پیر صاحب ان کی تفصیل سے وضاحت فرماتے ہوئے۔ دیکھیں میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک تو صبح کی نماز پڑھ کے آپ نے اگر سورۃ البقرہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ گھر میں پڑھیں، 11 دن کم از کم پڑھیں آپ، اور اگر آپ اس کو معمول بنا لیں تو یہ بہت بہتر ہے آپ کے لیے۔ 11 دن سورۃ البقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، روزانہ پانی دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں، اور سارے جو گھر میں افراد رہتے ہیں وہ پانی پئیں، بالخصوص اپنی جو بیٹی ہے یا داماد ہے ان کو یہ ضرور پانی پلائیں۔ اس کے علاوہ آپ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورۃ واقعہ پڑھ لیا کریں، یہ بہت بہتر ہے آپ کے لیے۔ یہ 2 وظیفے ہیں، ان کو آپ کریں، اور 11 دن کے بعد ہمیں مزید بتائیں پھر۔ 11 دن کے لیے وظائف آپ کو بتائے ہیں پیر صاحب نے، اور بیٹی کے لیے بھی، آپ کی بھی صحت یابی کے لیے انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی فرمائیں۔ ہم دعا گو ہیں، ضرور آپ پریشان نہیں ہوں، چھوٹے چھوٹے معاملات زندگی کے مسائل تو ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب کچھ چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ شاید کوئی معاملہ بیچ میں کسی کی طرف سے کوئی انوالومنٹ ہے، یا پھر کوئی کسی اور کا کردار زندگی میں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب انسان جھکتا رہتا ہے، اس بارگاہ سے جب انسان جستجو اور اپنی لگن رکھتا ہے تو ضرور معاملات آسان ہوتے ہیں۔ مزید آگے دیکھیں گے، ہم بڑھتے ہیں، نیکسٹ اپنے کالر ہیں، شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ میں نے ابھی دیکھا ہے تو ٹی وی پر، تو میں نے بولا چلو فون کریں۔ جی جی بتائیے۔ بتاؤں کیا جی، بہت پریشانی ہے۔ تھوڑا سا اونچا بولیں آپ، ذرا مہربانی کریں۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آواز آپ کی آ رہی ہے، بہت کم، تھوڑا سا اونچا بولیں اور بتائیں کیا فرما رہے ہیں آپ۔ جی میں کہتا ہوں کہ بہت گھر میں پریشانی ہے، نہ کوئی کاروبار چلتا ہے، بہت پریشان ہوں۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد عباس۔ محمد عباس، کاروبار وغیرہ کوئی ہے یا پھر کچھ نہیں، ابھی فارغ ہیں آپ؟ جی میں ڈرائیور ہوں، بڑی گاڑی چلاتا تھا، بس وہ بھی کوئی کام ہی نہیں ملتا، بہت پریشانی ہے۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ ٹھیک ٹھیک، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ، ضرور آپ کی محترم۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ سوال جو آپ نے اپنے بارے میں کیا ہے، مالک آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے، اور بہت مایوس ہو کر آپ سوال کر رہے تھے، اور آپ کے انداز سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ دلی طور پر بہت مایوس ہیں آپ۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو ہر وقت جو ہے وہ جستجو کرتے رہنی چاہیے۔ باقی دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ، رہنمائی بھی فرما دیتے ہیں انشاءاللہ پیر صاحب آپ کی جو آپ نے سوال کیا۔ سوال کیا جی؟ گھریلو معاملات، مسائل، پریشانیاں اور کاروباری حوالے سے اسپیشلی انہوں نے کہا کہ کاروباری بہت سے مسائل ہیں، اس کے لیے کچھ آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں میری بہن، آپ محترم یقیناً نماز آپ محترم ہیں یا محترمہ ہیں جو بھی ہے، آپ پڑھتے ہیں نماز، تو آپ اس طرح کریں کہ کم از کم 11 دن درود تنجینہ پڑھیں آپ اپنے گھر میں، اور درود تنجینہ کم از کم آپ نے 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے تعداد میں، اتنا لمبا نہیں ہے، تو پھر آپ 21 مرتبہ پڑھیں۔ تو درود تنجینہ 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، یہ آپ نے 11 دن پڑھنا ہے، اور 11 دن آپ نے کوئی چیز میٹھی گھر میں پکا کے، جو بھی آپ کی بساط ہے یا استطاعت ہے، تو آپ نے ختم شریف پڑھ کے اور سب کے لیے دعا خیر کر کے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے، بالخصوص سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے، تو آپ نے یہ نیاز تقسیم کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، جو بھی گھر میں پرابلم، مسئلہ، مسائل ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ یہ اس عمل کو کریں انشاءاللہ جی۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، ہم بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
میرا نام ہے, میں واٹی نیلم سے کال کر رہی ہوں. اچھا جی, بتائیے گا. سر میں اپنی صحت کے بارے میں مولوی صاحب سے پوچھ رہی ہوں. میں مطلب کہ میں دن سے دن میری صحت بہت ہی کمزور ہو گئی ہوں, اور ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہتی ہوں. میرا مطلب ڈاکٹری کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا. اچھا جی. تو کمزوری بہت زیادہ ہو گئی, ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہوں, ڈاکٹری کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا. اچھا ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے. میرا عمر کتنی ہے آپ کی؟ 25 سال. شادی شدہ ہیں آپ؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. والدہ کا نام بتائیے. میری والدہ کا نام ہے زرینہ بی بی. ٹھیک, اللہ کریم آپ کو صحت دے میری بہن. ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے, انشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں آپ کے لیے. اور ابھی زندگی کے بہت سے مراحل باقی ہیں, اور مایوس انسان کو نہیں ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اپنے لیے بھی, اور رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی پیر صاحب جو آپ نے بتایا صحت یابی کے لیے, بیماریاں جو بھی آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہیں, اللہ کریم صحت دے آپ کو, باقی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ پیر صاحب آپ کی. میرا بیٹا دن میں ایک مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھا کریں. اور سورۃ یاسین کے اندر ایک آیت ہے, سلام قولا من رب رحیم. اس آیت کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے, اور سورۃ یاسین روزانہ پڑھیں. جب اس آیت پہ آئیں تو اس کو 1100 مرتبہ پڑھ لیں. اگر 1100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو میرا بیٹا ایک تسبیح ضرور پڑھیں 100 مرتبہ. تو پڑھ کے سورہ یاسین مکمل کریں اور اللہ کے حضور میں دعا کریں. اس کو آپ پڑھتے رہنا ہے, آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو. کم از کم 21 دن تو پڑھیں اس کو. تو آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں, گھر میں مسئلے مسائل ہیں, پرابلم ہے, بیماری ہے, سختی ہے, رزق کی کمی ہے, پیشی ہے, یہ معاملات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ صورت کے صدقے اللہ مہربانی فرما دے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی فرمائے. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ. وظائف کیجیے گا, اور جس طرح پیر صاحب نے بتایا کہ اگر کوئی مطلب تبدیلی محسوس کرتی ہیں آپ اپنے لائف میں, اپنے زندگی میں, اپنی طبیعت میں, تو آپ نے ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد رابطہ کیجیے دوبارہ سے, کنٹینیو آپ کو آگے کرنا ہے اس وظیفے کو یا پھر نہیں کرنا, وہ بتایا جائے گا انشاءاللہ ضرور آپ کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ وظائف کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی کرنے کے فوراً بعد. تو بہرحال آپ رہنمائی دوبارہ سے بھی حاصل کر سکتی ہیں. نیکسٹ کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ فیصل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فیصل صاحب فرمائیے گا محترم. ہاں جی جی بولیے میرے محترم. ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں پلیز, اور سوال کریں آپ. میرے نا جو بھی کام کرتا ہوں سب غلط ہوتا ہے, صحیح ہونے کی بجائے سب غلط ہو جاتا ہے. جو ہر آدمی جو گھر کا فرد ہے جو بھی ہے وہ میرے خلاف ہے. اچھا. اور میرے ایک دو کیس ہیں وہ بھی نہیں صحیح ہو رہے ہیں, 6-7 سال ہو گئے. اچھا ٹھیک. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ ہیلو. ہاں جی. والدہ کا نام بتائیں اپنی. شناز. کیا کرتے ہیں آپ, کام کیا کرتے ہیں؟ کام یہی ہے ہمارا بھینسوں کا. اچھا دودھ وغیرہ کا. ٹھیک, چلے رہنمائی کرتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کی میرے محترم. آپ پروگرام دیکھیے گا. جب انسان کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئیں, اور اس طرح آپ نے بتایا کہ گھر والے سبھی خلاف نظر آتے ہیں اور دوست احباب سارے معاملات, تو انسان بہت زیادہ یقیناً اندر سے بھی ٹوٹ سا جاتا ہے اپنے اندر ہی. انسان بہت کچھ محسوس کرتا رہتا ہے. اور باقی دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ, گھریلو معاملات کے حوالے سے, کاروباری حوالے سے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ, پھر سب رہنمائی کیجیے گا محترم کی. ذرا دیکھیں میرے بھائی, آپ کو لمبا چوڑا کوئی میں وظیفہ نہیں بتا رہا. جی 5 وقت کی نماز ہے, اور ہر نماز کے بعد درود شریف کے ساتھ یا مومنوں یا رحیموں کی ایک تسبیح ہے. یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے. نماز آپ نے پڑھنی ہے, وہ فرض ہے آپ کے اوپر, ہمارے اوپر احسان نہیں ہے. لیکن وظیفہ اس وقت پڑھیں گے جب آپ نماز پڑھیں گے. تو نماز کے بعد ایک تسبیح یا مومنوں یا رحیموں کی پڑھ لیں, اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے. 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات ضرور پڑھ لیا کریں. زور کے بعد پڑھیں یا مغرب کے بعد پڑھیں, یہ ضرور پڑھیں آپ.
تو اپنی جتنی بھی حاجات ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، الحمدللہ، ہم نے اللہ کے حضور میں ہی پیش کرنی ہے. صرف تھوڑے سے طریقے اپنانے پڑتے ہیں. تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا صدقہ وسیلہ دے کے اللہ کے خاص بندوں کو شامل کر کے اگر ہم دعا کیا کریں تو ہماری دعا جلدی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. بے شک جی. جواب سن لیا آپ نے محترم. سوال جو آپ نے اپنے بارے میں کیا ہے پیر صاحب نے رہنمائی بھی کر دی ہے، اور جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ بہت زیادہ اور بہت کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے آپ کے لیے، بس یہی آپ کے لیے مختصر سے وظائف ہیں. آپ یہ وظائف کیجیے گا اور دل سے یہ خیال نکال دیں آپ اپنے کہ آپ کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آ رہے ہیں مالک نے چاہا تو انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی، آگے برکت ہوگی انشاءاللہ. لاسٹ کال لیں گے، اس کے بعد پھر دعا کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم جی. ہیلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا، کون بات کریں، کہاں سے؟ میں سدرا بات کر رہی ہوں، لاہور سے. سدرا لاہور سے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا، میرے ابو اور امی کا نا آپس میں ریلیشن اتنا اچھا نہیں ہے، مطلب کہ ابو میرے نا امی کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتے. اچھا جی. تو ہر ٹائم گھر میں نا ٹینشن وغیرہ چلتی رہتی ہے، ان کا آپس میں سلوک ذرا بھی نہیں ہے. اچھا جی. نام بتائیں والدہ کا اور والد صاحب کا. محمد اعظم اور والدہ کا نام شہناز ہے. شہناز. کتنے عرصے سے یہ معاملہ ہے یا پھر کوئی کافی دیر سے چل رہا ہے؟ نہیں تقریباً یہی 4-5 سال ہو گئے ہیں. 4-5 سال. اس سے پہلے تو ٹھیک تھے. اس سے پہلے تو ٹھیک تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کتنے بچے ہیں آپ لوگ؟ اولاد کے کتنی ہیں مطلب؟ ہم 5 ہیں، 2 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں. 2 بہنیں 3 بھائی. ٹھیک. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی. ہم ضرور آپ کو بتائیں گے پیر صاحب جواب آپ کا جو آپ نے سوال کیا اپنے والدین کے حوالے سے. بیٹا یہ تو بڑا آسان کام ہے. اولاد کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ پیار اور محبت سے رہیں. اگر ماں باپ کا اتفاق ہوگا تو آٹومیٹیکلی اولاد کا بھی اتفاق ہوگا. تو چلیں آپ تھوڑا سا پل کا کردار ادا کر رہی ہیں میرا بیٹا. وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، کام مشکل کوئی نہیں ہے. نماز عشاء آپ نے پڑھنی ہے اور 1100 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے. چینی رکھ لیں، آپ نے اس کو دم کرنا ہے. یہ آپ نے روزانہ جو 1100 یا ودودو پڑھ کے چینی دم کرنی، یہ آپ نے اپنے امی ابو کو کھلانی ہے. چائے میں ڈال دیں، دودھ میں ڈال دیں، پانی میں جیسے بھی آپ کھلا دیں. یہ 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے، روزانہ 1100 پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ ان کا اتفاق ہو جائے گا، پیار محبت ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا انشاءاللہ ہر روز کی طرح جیسی ہوتی ہے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام میں استخارہ میں. پھر صاحب دعا فرمائیں گے، ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. پھر صاحب بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی اس پروگرام میں سوالات کے ذریعے ناظرین سامعین حاضر ہوئے ہیں، دعا میں شامل ہیں، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما. پروردگار عالم بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. پوری امت کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.